एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्रोफेसर इस्लाहुद्दीन, चैप्टर नंबर 2 जो है मौज़ूआती मुताल्लिक़ा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अताअत, हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 अक़ीदा ख़त्म नबूवत, अक़ीदा ख़त्म नबूवत, आज हम लोग ये सवाल पढ़ेंगे और इसके साथ ही इंशाअल्लाह हम इसी चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं हम वो भी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सवाल नंबर 2 और इस चैप्टर के MCQs किए थे, तो आज हम लोग अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पेज नंबर 122 है आपके नोट्स का, उस पर ये क्वेश्चन मौजूद है कि कुरान मजीद की किसी एक आयत के हवाले से अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मफ़हूम वाज़े करें। या बोर्ड में ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि ख़त्म नबूवत पर नोट लिखें। तो बेटा ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस लिहाज से कि हमारा ये ईमान है, हमारा ये अक़ीदा है कि नबूवत और रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर अपने इख्तिताम को पहुँची। तो जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि हर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमने उस क्वेश्चन का जो तारुफ़ है वो भी देना होता है। तो ख़त्म नबूवत जो है, इसमें यह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ ख़त्म है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ ख़त्म, जिसके माना मोहर लगाना, बंद करना, आखिर तक पहुंचाना, या किसी काम को करके फ़ारिग हो जाना, किसी काम को करके फ़ारिग हो जाना। ख़त्म नबूवत का मफ़हूम ये क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरे, कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर तशरीफ़ लाए। कुछ के पास अपनी अलहदा आसमानी किताबें मसलन तौरात, ज़बूर और इंजील थीं, और मुस्तकिल शरीयतें थीं। शरीयत कहते हैं दीन पर चलने का तरीक़ा, अंदाज़। तो हर दौर में हालात व वाक़यात को देखते हुए दीन पर चलने का एक तरीक़ा था, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ पैगम्बर भेजे। कुछ के पास अपनी किताबें थीं, कुछ ने से पहले अंबिया किराम की किताबों पर अमल किया, और कुछ के पास अपनी शरीयतें थीं, और कुछ ने अपने से पहले पैगम्बर की शरीयतों पर अमल किया। ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर इख्तिताम पर हुआ, ख़त्म हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक जामे और हमेशा रहने वाली किताब नाजिल की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कामिल शरीयत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन की तकमील भी हुई। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
اپنا دین مکمل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، ان کو کینسل کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو بے تحاشا ایسی آیات ہمیں مل جائیں گی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں واضح طور پر اعلان کیا، لیکن ایک مشہور آیت جس پر ہمارے اس پورے کویسچن کا تھیم ہے وہ سورہ احزاب آیت نمبر 40، سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ختم نبوت کا اعلان کر دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مرد کے باپ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بھی مصلحت ہے کہ اگر کسی مرد کے باپ ہوتے تو قرین از قیاس تھا، یعنی اندازے کے قریب تھی یہ بات کہ شاید آپ کی اولاد یہ اعلان کر دیتی کہ چونکہ میرے باپ نبی رہے لہٰذا میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر یہاں پہ اعلان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں فرما دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ اس چیز کو کہتے ہیں عمومیت۔ عمومیت ہوتا ہے کسی چیز کا عام ہونا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے الناس کہہ کر نہ صرف مسلمان بلکہ کفار کو بھی مخاطب کیا کہ میری نبوت و رسالت وہ صرف مومنین تک محیط نہیں ہے، مومنین تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ کفار تک بھی ہے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود پاک سے نہ صرف چرند پرند درند پہاڑ کائنات مکمل یہ فیض اٹھاتی رہی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے کفار جو ہیں ان کو بھی فیض اٹھانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر آپ کی جو نبوت و رسالت ہے اس کو کل کائنات تک پھیلا دیا۔ تو اب قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ عام ہے۔
پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے، جو دین پر چلنے کا انداز ہے، جو کہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے، وہ مکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہدایت کی مکمل ترین شکل ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کے ساتھ یقینی طور پر ہدایت لینا چاہتا ہے، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہی آج ہم حدیث بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اپنی حدیث نمبر 5، جس کا ٹاپک بھی یہی ہوگا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تعلیمات ان خواہشات کے مطابق نہ ہو جائے، اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ اب کسی دوسرے دین کی، دوسرے مذہب کی کسی بھی ضرورت، کسی بھی صورت میں ضرورت باقی نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب قرآن مجید نازل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا، اور وعدہ اس طرح فرمایا کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، اور انتہائی شان کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ یہ کتاب جو ہے یہ محفوظ ہے۔ اس میں زبر، زیر، پیش کسی قسم کی کوئی غلطی جو ہے اس کا اندیشہ نہیں ہو سکتا، اس کے کسی ایک حرف میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کا ایک ایک حرف کاغذ کے صفحات پر اور حفاظ کے سینوں پر محفوظ کر دیا، اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ بھی قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ دنیا کی کسی کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ وہ منوعاً ہمیں یاد ہو جائے۔ واحد ایک کتاب قرآن مجید ہے جو قرآن مجید حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا، کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے لیا اور بتا دیا سورہ حجر آیت نمبر 9 میں، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے لے لیا تو پھر اس کے بعد اس کتاب میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات جو ہیں وہ سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ آج وہ تعلیمات ہم تک پہنچی، اور وہ تعلیمات ہم یقینی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی صحیح شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔
اور وہ تعلیمات دنیا کے تمام انسان، مسلمان ہوں یا کفار ہوں، موجود ہوں یا غائب ہوں، آج کا انسان ہو یا قیامت تک آنے والا انسان ہے، ان تمام کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہر انسان اس سے ہدایت کے پھول سمیٹ سکتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ جب اعلان ہو گیا تکمیل کا، اکملیت کا اعلان ہو گیا اور اس پر مہر ثبت کر دی گئی، مہر لگا دی گئی، تو مہر کا مطلب ہی اختتام تک پہنچنا ہے۔ لہذا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک شاید یہ فتنہ سر اٹھائے، اور یقینی طور پر اٹھا رہا ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری وحی نازل کی، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 3، اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور آپ پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو آپ کے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ اس آیت مبارکہ میں واتممت علیکم نعمتی، آپ پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی، یہاں پہ نعمت سے مراد جمہور علماء کرام کے نزدیک، جب ہم بات کرتے ہیں جمہور علماء کرام، تو اس سے عمومی طور پر یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ جو 80% علماء کرام ہیں، ان کے نزدیک نعمتی سے مراد یہاں پر نبوت و رسالت ہے، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل ہوا، اب کوئی دوسرا نبی آپ کے بعد نہیں آئے گا، آپ میرے آخری نبی ہیں، اور آخری جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ لاڈلا ہوتا ہے۔ یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جب سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، ماں باپ کا لاڈلا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پیارے اور سب سے چہیتے نبی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل، نعمت مکمل، اور اسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح رضامندی، در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے، کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کم و بیش 200 کے قریب ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر ملتا ہے۔ چند مشہور و معروف احادیث یہاں پر بیان کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ یاد رکھو کنتم خیر امتن، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کنتم خیر امتن، تم لوگ سب سے بہترین امت ہو۔ لمحہ فکری ہے ہمارے اوپر، سوچنے کا مقام ہے کہ بہترین امت کیوں کہا جا رہا ہے، یہ بھی سن لے۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امتن، تم لوگ بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں میں سے نکالا گیا، تأمرون بالمعروف، تم وہ لوگ ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، والناہون عن المنکر،
اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ آج ہم نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اپنا احتساب کرنا ہے کہ کیا ہم اپنے اس فرض کو جو اللہ اور اس کے نبی نے ہمارے اوپر لگا دیا کہ ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں؟ یہ بات تو بہت دور کی بات ہے، ہم لوگ خود اپنے آپ کو نیکیوں سے دور کر لیا اور برائی کی طرف گامزن ہو گئے۔ تو بیٹا ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم بہترین امت ہیں۔ کیسے ثابت کرنا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ تو ہم لوگ آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا تھا، یعنی اس کے بعد دوسرا نبی تشریف لے آتے تھے۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے یہ ہمارے لیے کامل ہے، ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے۔ اب اس کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں ہوں۔ یاد رکھیں، عمارت کتنی ہی حسین و جمیل بن جائے، اگر اس عمارت میں ایک اینٹ رہ جائے گی تو ہم قاعدے کے مطابق یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمارت مکمل ہے جب تک کہ اس اینٹ کی جگہ کو فل نہیں کر دیا جاتا، اس کو مکمل، اس کو بھر نہیں دیا جاتا۔ جب بھر دیا جائے گا تو کہہ دیا جائے گا کہ آج یہ عمارت مکمل ہو گئی۔ تو نبوت و رسالت کی عمارت اس وقت مکمل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی بن کر تشریف لائے، تو وہ نبوت و رسالت کی جو عمارت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مکمل کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں۔ ماحی کا مطلب ہے جس کے ذریعے کفر محو کیا جائے گا، غائب کر دیا جائے گا، کفر کا غلبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماحی بھی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں حاشر ہوں، میرے بعد لوگ حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تو اس حدیث سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تکمیل کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، اگر نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں تو اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا۔ تو بیٹا یاد رکھیے، نبوت و رسالت جو ہے اس کے اختتام کو، اس کی تکمیل کو ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام
اور تمام علماء امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے اور عمل ہے کہ جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آئین پاکستان کا حصہ ہے 1973 میں، کہ آئین میں اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی. اس کے بعد جو آئین میں امینڈمنٹ ہوئی، آئین میں ترمیم ہوئی، اس کے مطابق بھی 1993 کے آئین میں اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ پاکستانی قانون کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا، وہ کافر ہے. اور الحمدللہ نبوت کے سپاہی جو ہے وہ اس پر پہرا دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. جب کبھی جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر آنچ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہیں، چاہے جان، مال، عزت، آبرو، ہمارا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے. ہم اس پر کسی کو ڈاکہ زنی نہیں کرنے دیں گے، اس پر کسی کو نقب نہیں لگانے دیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو بیٹا یہ ہمارا آج کا کویسچن نمبر 3 تھا. اس کے ہم لوگ MCQs جو ہے وہ کر چکے ہیں. ہمارے اس کے شارٹ کویسچن جو ہے وہ پیج نمبر 126 پر ہیں، اور یہ ہمارے ٹوٹل 27 شارٹ کویسچن ہیں. اوبویسلی میں نے اگر اس وقت کیا تو میں اس کی ریڈنگ کروں گا، لیکن وقت کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنی حدیث نمبر 5 بھی کمپلیٹ کرنی ہے تاکہ ہمارا وہ والا کام بھی کمپلیٹ ہو جائے. فرسٹ 50% میں ہمارے 2 چیپٹرز تھے، آج وہ الحمدللہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. انشاءاللہ نیکسٹ 50% کے لیے ہم چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کریں گے. تو فی الحال جو ہے ہم لوگ حدیث نمبر 5 اپنی اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو نوٹس کا آپ لوگ پیج نمبر جو ہے وہ نکال لیں گے 90، پیج نمبر 90 وہ آپ لوگ نکال لیں. حدیث آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا. اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو مومن ہونے کی نشانی قرار دیا گیا. ہم میں سے ہر شخص یاد رکھے بیٹا، مسلمان تو ضرور ہے لیکن ہم میں سے ہر شخص وہ مومن نہیں ہے. اس کو ہم کس طرح ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کا فرق کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ سن لیجئے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے. مسلمان وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے گا، جبکہ مومن وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا. تو ہم میں سے ہر شخص سو کالڈ مسلمان تو ہے کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے، لیکن ہم میں سے ہر شخص مومن اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے، جو پیروی ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کا حق ادا نہیں کر رہا. انتہائی معذرت کے ساتھ آج ہمارے اوپر جو تکلیفیں آزمائشیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، فرقہ بندی نہ کرو. تو آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکم کو چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ طرح طرح کی تکلیفوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہیں. مکمل ایمان کی نشانی یہ ہوگی
کہ انسان کا ارادہ اور اس کی مرضی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہو جائے، اس کے مطابق ہو جائیں ہماری تمام خواہشات۔ یاد رکھیے کہ وہ لوگ اپنے اسلام کے دعوے میں ہرگز سچے نہیں ہو سکتے جو دعوت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت کا کرتے ہیں، مگر ان کے اعمال جو ہیں وہ اس تعلیمات کے برعکس ہوں۔ صرف نعرہ لگا دینا کہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، صرف یہ نعرہ لگا دینا کافی نہیں ہے۔ اگر نبی کی غلامی کا طوق گلے میں ڈالنا ہے، ثابت کرنا ہے نبی کے غلام ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا۔ پھر نمازیں بھی پڑھنی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ صرف اسی شخص کو زیب دے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع فرمان ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حکم اور ہر سنت پر عمل بھی کر رہا ہے، چہروں کو سنت رسول سے سجا لیا، اس شخص کو یہ دعویٰ زیب دے رہے، جس نے اپنے آپ کو ہر گناہوں سے محفوظ رکھا، اس شخص کو یہ دعویٰ زیب دے رہے، جس نے حقوق العباد کی پاسداری کی، اس شخص کو یہ حب رسول کا دعویٰ زیب دے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِ، اور کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دیں تو وہ اس میں اپنی مرضی اور اپنے اختیار کو بروئے کار لائیں۔ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم حرف آخر ہونا چاہیے، ہم اس میں کسی قسم کی تحریف یعنی رد و بدل وہ نہیں کر سکتے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7 اللہ ارشاد فرماتے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بس گل مقدی مقادی، اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، بس پھر ہمارا محبت کا دعویٰ جو ہے وہ کھرا اور سچا ہو سکتا ہے کہ جس بات کا رسول حکم دیں اس پر عمل کرو، اور جس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روکیں اس سے اپنے آپ کو باز کر لو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80 اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیا، فقد اطاع اللہ، تو بے شک اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد آیت نمبر 33 اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، جتنے بھی نیک اعمال کر لیے وہ بیکار ہیں اس وقت جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے۔ گھر میں مذہبی محفل تو سجا لی لیکن نماز نہیں پڑھ رہے تو یاد رکھیں ہمیں ایسی محافل کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ گھر میں ختم کر لیا، قرآن مجید کا ختم کیا، آیت کریمہ کا ختم کیا، لیکن نماز نہیں پڑھنی
کوئی ثواب نہیں. مخلوق خدا کی خدمت کی، زکوٰۃ دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن نماز کی طرف راغب نہیں ہے، تو پھر ایسے اعمال کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے. دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ تمام اپنے اپنی صورت میں نیک اعمال کرتے ہیں. ہر بد مذہب کو دیکھ لیں، وہ اپنی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، اپنی ساتھ کے جو لوگ ہیں، ان کا بڑا ساتھ دیتے ہیں، بہت مدد کرتے ہیں، دامے درمے سکھنے ہر طرح سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن کیا وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں. یہ تمام اعمال ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے صرف اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت نہیں کریں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اعمال کا پورا بدلہ ملے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ کرنا پڑے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. ایک اور جگہ ارشاد ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک قرآن اور دوسری میری سنت. تو بیٹا یہ حدیث نمبر 5 ہماری. آج ہم نے چیپٹر نمبر 2 کا کوسچن نمبر 3 اور حدیث نمبر 5 اپنی مکمل کر لی. اس طرح سے ہمارا موضوعاتی مطالعہ جو ہے وہ بھی مکمل ہوا، فرسٹ 50%، اور احادیث کا پورشن جو ہے فرسٹ 50% وہ بھی مکمل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. ہمارے گھروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت و برکت کا نزول ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ماں باپ کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے اوپر قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فی امان اللہ. جزاک اللہ.